अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ख्र रहमान और आप देख रहे हैं अपना और मेरा यूट्यूब चैनल। डे न्यूज़ में बड़ी खबर, आर्मी चीफ की तकर्री। जी हां, नए आर्मी चीफ की तकर्री कर दी गई है। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर शाह, जो क्वार्टर मास्टर जनरल हैं इस वक्त GHQ में, उनको नया आर्मी चीफ बनाने का फैसला हुकूमत ने कर लिया है। बतौर नए आर्मी चीफ उनकी तैनाती उस वक्त अमल में आएगी जब ऐवान सदर से समरी जो है वो मंजूर कर ली जाएगी। इसी तरह से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के ओहदे पर लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद को तैनात करने का फैसला किया गया है और उनकी भी तैनाती जो है वो स्मूथ तरीके से हो जाएगी। 29 नवंबर को मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 6 साल की अपनी मुद्दत मुलाजमत बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकम्मल कर वो अपने ओहदे से सुबकदोश हो रहे हैं। और इसी तरह से जो इस वक्त चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं जनरल नदीम रजा, वो भी 3 साल की अपने ओहदे की मियाद पूरी कर ओहदे से सुबकदोश हो जाएंगे। तो बड़ी अहम तकर्री जो थी वो अमल में आ चुकी है और पूरे मुल्क की नज़रें जो थी ख़ास तौर पर आवाम की इस तैनाती के ऊपर मरकूज थी। और अब जो सूरत हाल बनने जा रही है वो ये है कि सदर पाकिस्तान इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं और इमरान खान जो कि साबिक वज़ीर आज़म हैं, PTI के रहनुमा हैं, उनसे वो ये जो समरी उनको भेजी गई है इसके ऊपर मुशावरत के लिए गए हैं। और इमरान खान का ये मुतालबा था कि नई आर्मी चीफ की तकर्री जो है वो मेरिट के ऊपर होनी चाहिए, यानी कि जो सीनियर मोस्ट हैं, अहल हैं, उनकी होनी चाहिए। अब नए आर्मी चीफ की तकर्री का जो इशू था वो इसलिए बहुत ज़्यादा हैजानी सूरत हाल का बाइस बना कि नवाज शरीफ ने ये फैसला किया था कि जनरल आसिम मुनीर को वो नया आर्मी चीफ मुकर्रर करना चाहते हैं। इमरान खान का मौक़िफ़ ये था कि नवाज शरीफ और जरदारी ये मफरूर हैं, करप्ट हैं और इसमें अदालत से इनको सज़ा हो चुकी है, अदालत को ये मतलूब है। तो इसलिए उनकी जानिब से नए आर्मी चीफ की तकर्री जो है वो बाइस शर्म एक अमल होगा और ये नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से जो मौजूदा हुकूमत है, मौजूदा वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ, उनके हवाले से भी उनका मौक़िफ़ यही था कि ये मनी लॉन्ड्रिंग में अरबों रुपए के केसेस इनके का सामना है, इनको ये फ़र्द जुर्म आयद होनी थी इनके ऊपर और काबीना के 60% लोग जो हैं वो ज़मानत पर हैं। तो लिहाजा ये किसी भी तरह से एक इतनी बड़ी आइनी तकर्री जो है वो करने के लिए अहल नहीं है और नए वज़ीर आज़म को ये तकर्री करनी चाहिए। ताहम उनका ये जो मुतालबा था कि नए वज़ीर आज़म को आम इंतख़ाबात के बाद नई तकर्री करनी चाहिए, वो तो अब माजी का हिस्सा बन चुका है। अब हमें आगे की तरफ देखना है। जो मेरे पास मालूमात हैं उसके मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर शाह जो हैं, जो क्वार्टर मास्टर जनरल हैं इस वक्त GHQ में, इंतहाई काबिल ऑफिसर हैं, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके वालिद रावलपिंडी में 22 नंबर चुंगी के पास एक स्कूल है, वहाँ पे के प्रिंसिपल रह चुके हैं। सेल्फ मेड हैं, अपनी मेहनत से जो है वो इस आला ओहदे तक पहुँचे हैं और बड़े काबिल ऑफिसर हैं, दियानतदार हैं। उनके ऊपर किसी भी किस्म का बददियानती का कोई दाग नहीं है, ना ही करप्शन का कोई दाग है। DG मिलिट्री इंटेलिजेंस रह चुके हैं बतौर मेजर जनरल और बतौर लेफ्टिनेंट जनरल वो DGI जैसे अहम ओहदों के ऊपर तैनात रह चुके हैं। सिर्फ एक इतराज़ जो टेक्निकल उनके ऊपर आ रहा था कि उनकी रिटायरमेंट 27 नवंबर को होने जा रही थी और क्योंकि मौजूदा आर्मी चीफ की जो रिटायरमेंट की डेट है वो 29 है, तो किस तरह से ये 2 दिन का मामला जो है इसको कैसे कवर किया जाएगा। हुकूमत ने पहले एक कानून साजी करने की बात की पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 में कि वो रिटेन कर सकते हैं। अब इस तरह की कानून साजी तो अमल में नहीं आई, लेकिन वज़ीर आज़म को ये बताया गया कानूनी तौर पर कि वो रिटायर होने वाले किसी ऑफिसर की रिटायरमेंट जो है उसको मुंजमद कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं। ये मामला इसी तरह से हुआ है। आज काबीना का इजलास हुआ, वज़ीर आज़म ने उसमें उनकी जो रिटायरमेंट थी जनरल सैयद
عاصم منیر شاہ کی، اس کو منجمد کیا اور ان کو ریٹین کر لیا، اور پھر ان کو نئے آرمی چیف کے عہدے کے اوپر تقرری کے لیے ان کا فیصلہ کر لیا، اور سمری جو تھی وہ صدر پاکستان کو بھیج دی ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ان کو ریٹین کیا گیا ہے اور جو ان کی ریٹائرمنٹ جو ہے اس کو منجمد کیا گیا ہے، یہ کتنی ویلڈ ہے کتنی نہیں ہے۔ یہ معاملہ عدالت میں جا سکتا ہے، سپریم کورٹ میں چیلنج ہو سکتا ہے، کون کرے گا یہ تو بات کی بات ہے۔ لیکن جو عمران خان کا مطالبہ تھا کہ میرٹ بیسڈ ہونی چاہیے، تو یہ میرٹ بیسڈ ہی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل سید عاصم منیر شاہ میرٹ میں اس وقت نمبر 1 پر ہیں، یعنی سینیورٹی میں دیکھیں تو نمبر 1 پر ہیں، صلاحیت میں دیکھیں تو وہ کسی سے کم نہیں ہے۔ تمام کے تمام جو اگر 6 نام اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر میرے حساب میں سب سے اہل اس عہدے کے لیے وہی بنتے ہیں، کیونکہ ان کے خلاف نہ کوئی کرپشن کا ہے اور کوئی اس طرح کا الزام ہے۔ اور جب ڈی جی آئی ایس آئی تھے وہ 2019 میں ان کا تبادلہ ہوا تو ان کو معاف کیجیے گا، ان کو کور کمانڈر گجرانوالہ تعینات کیا گیا۔ وہاں پر ماسٹر ٹائر بنانے والی کمپنی کے مالک سے کوئی پیسوں کے معاملے کے اوپر ان کے اوپر الزام آیا، تو وہ بالکل سراسر بے بنیاد تھا، غلط تھا کہ انہوں نے کوئی کرپشن کی۔ وہ ایک معاملہ بالکل مختلف تھا اور اس کے وہ حقائق اس کے بالکل موجود ہیں۔ تو وہ بالکل یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی داغ نہیں ہے۔ پروفیشنلی وہ ایک سولجر ہیں، اور پچھلے کئی مہینوں سے بلکہ کئی سالوں سے یا کئی جو 70 سالوں سے فوج کا سیاست میں مداخلت کے حوالے سے جو معاملات تھے، اس میں اگر فوج کو آگے کی طرف کوئی لے جا سکتا ہے تو شاید یہ تقرری جو ہے یہ اس میں بڑی جو ہے نا ریزلٹ اورینٹڈ ہوگی، اس کے مثبت اثرات مجھے لگتا ہے کہ سامنے آئیں گے۔ کسی کو اگر یہ شک ہے یا کسی کو اگر کوئی خوش فہمی ہے، جیسے کہ نواز شریف ہو گئی یا شہباز شریف ہو گئی یا پیپلز پارٹی ہوگی، کہ یہ جو تقرری ہے اس سے جنرل عاصم منیر جو ہیں ان کو اوبلائج کر دیا گیا ہے اور سیاست میں اپنی مرضی سے ان کو استعمال کرنے کی کوشش وہ کر سکیں گے، تو یہ ان کی بالکل غلط فہمی ہے۔ میں اس کو یکسر آپ کو ابھی سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کی غلط فہمی ہے، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ جنرل عاصم منیر بطور آرمی چیف اس طرح کا کوئی کردار نہ پہلے انہوں نے ادا کیا نہ آئندہ وہ کریں گے۔ یہی وجہ بنی تھی کہ جب بطور ڈی جی آئی ایس آئی ان کو کہا جا رہا تھا کہ کچھ سیاسی معاملات میں وہ اپنا کردار ادا کریں تو وہ ہیزیٹنٹ تھے، اور اس وقت عمران خان کو بھی غلط اطلاعات دی گئی۔ عمران خان قانون کے کچے ہیں اور اسی وجہ سے ان کو سیاسی طور پہ نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جنرل عاصم جو ہیں وہ بڑے اچھے آفیسر ثابت ہوں گے، اور آرمی کا جو اس وقت امیج ہے اس کو ری بلڈ کرنے میں اور اس کی جو قدر جو ہے اس کو دوبارہ سے بحال کرنے میں وہ اپنا کلیدی کردار ادا کریں گے۔ ان کے سامنے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جو احتجاج ہے 26 تاریخ کو، اور اس کے بعد جو عام الیکشن کا مطالبہ ہے وہ کیسے پورا کر رہے ہیں۔ معاشی ملک کے اندر سیاسی استحکام معاف کیجیے گا، ملک کے اندر سیاسی استحکام، معاشی استحکام، یہ ان کی پرائرٹیز ہیں، اور اس میں وہ کس طرح سے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ معاشی اور سیاسی استحکام دونوں قومی سلامتی کے ایشوز ہیں، اور اس میں ان کا جو رول ہوگا وہ بڑا کلیدی ہوگا، کیونکہ مسلح افواج کے رول کے بغیر یہ ٹارگٹ اچیو نہیں کیا جا سکتا۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں جو ہے الیکشنز کی طرف جانا پڑے گا تاکہ ملک کے اندر سیاسی استحکام آئے اور پھر اس کے بعد معاشی استحکام آئے۔ ملک کی جو معاشی چیلنجز ہیں اس میں ملک کے دیوالیہ ہونے کے جو صورتحال ہے وہ اس وقت 75 سے 80% تو ملک دیوالیہ ہو ہی چکا ہے۔ فورن ایکسچینج ریزروز دیکھ لیں، مہنگائی دیکھ لیں، اور دوسری جو معیشت کی جو صورتحال ہے وہ بڑی پریشان کن ہے، جس کا ادراک آؤٹ گوئنگ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی خود کر لیا۔ اپنی یوم شہداء کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک کی معاشی حالت بڑی خراب صورتحال اس وقت ان کو نظر آ رہی ہے، اور
سیاسی استحکام کی بھی انہوں نے بات کی اور انہوں نے کہا کہ اسٹیک ہولڈرز کو اکٹھے بیٹھنا پڑے گا. تو یہ تو جس مقصد کے لیے یہ جو موجودہ پی ڈی ایم پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ 12-13 پارٹیوں کی جو کوalition حکومت ہے اس کو لے کر آئے تھے اور جو وہ دعوے کرتے تھے کہ ہم معاشی طور پر ملک کو جو ہے استحکام دیں گے، تو وہ دعوے تو ان کے بالکل ناکام ہو گئے. اور جب آتے ہی ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں اپریل میں جو کی تھی 14 اپریل کو، یہ کہا تھا کہ جناب ڈالر جو ہے وہ نیچے آنا شروع ہو گیا، روپیہ مستحکم ہونا شروع ہو گیا اور اسٹاک ایکسچینج کا انہوں نے بتایا تھا کہ جی اسٹرانگ ہو رہی. اس کے برعکس جو کل آؤٹ گوئنگ آرمی چیف نے سرٹیفکیٹ پیش کیا معیشت کے حوالے سے، وہ ایک بہت بڑی چارج شیٹ ہے موجودہ حکومت کے خلاف. جی ہاں، معاشی طور پہ ملک کا دیوالیہ جو ہے انہوں نے نکال دیا ہے، ملک کو بالکل ایک ایسے نقطے پہ لے آئے ہیں کہ صورتحال انتہائی پریشان کن ہو چکی ہے. اب جیسے کہ عمران خان کا میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ آئین اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے، میرٹ پر ہونا چاہیے. عمران خان کے لیے یہ تقریر بڑی خوش آئین ہے، ان کو اس کو ویلکم کرنا چاہیے اور ان کو پہلے سے پتہ بھی تھا کہ جنرل عاصم ہی کو نیا آرمی چیف تقرر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. کچھ 2-3 دن پہلے صورتحال کچھ اس طرح سے تھی، میں نے ٹویٹ بھی کیا کہ جنرل فیض اور جنرل سائر شمشاد کو شارٹ لسٹ کر لیا گیا. لوگوں نے اس کے اوپر انتہائی غیر مناسب طریقے سے تنقید کی. مجھ پہ شائستہ زبان میں بھی تنقید ہو سکتی ہے، آپ کا اعتراض ہو سکتا ہے. جب کوئی ٹویٹ بندہ کر دیتا ہے تو وہ پبلک پراپرٹی ہے ڈیفینیٹلی، لیکن میں نے کہیں پہ یہ نہیں کہا کہ جنرل فیض نئے آرمی چیف ہو رہے ہیں، جنرل سائر شمشاد. میں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ شارٹ لسٹ کیا گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ 2 دن پہلے آصف علی زرداری کی ایک انتہائی اہم شخصیت سے ملاقات ہوئی، پھر وہ وزیر اعظم کے پاس گئے تھے اور پھر اس کے بعد جو اہم کوalition پارٹنر ہیں مولانا فضل الرحمان اور چودھری شجاعت حسین، ان سے انہوں نے ملاقاتیں کی اور جنرل فیض اور جنرل عامر کے حوالے سے وہ لوبنگ کر رہے تھے کہ اگر جنرل عاصم کے معاملے پر جو قانونی اس وقت پرابلم ہے اس کو کیسے سے ہم کراس کر سکتے ہیں. تو اس کنٹیکسٹ میں نے ٹویٹ کیا تھا کہ ان کو شارٹ لسٹ کیا گیا ہے. تو ڈیفینیٹلی جو حکومت نے فیصلہ کیا وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ عمران خان بھی اس تقرری کو ویلکم کریں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اس تقرری سے ناخوش ہیں، یعنی کہ جو چاہ رہے تھے کہ جنرل فیض ہو جائے یا جنرل عامر ہو جائے، وہ اس آئندہ چل کر کے کیا رول پلے کرتے ہیں. کیا وہ سپریم کورٹ میں اس تقرری کو چیلنج کریں گے؟ آئی ڈونٹ نو. کہ یہ ٹائم بہت شارٹ ہے، وزیر اعظم نے ترکی کے دورے پہ بھی روانہ ہونا ہے. صورتحال جو ہے وہ ابھی بھی جو ہے وہ اس پوائنٹ آف ویو سے مجھے اس میں کچھ پرابلم اول تو نہ ہی ہو. ملک جو ہے وہ جو اب ہو گیا اس کو آگے کی طرف لے جایا جائے، لیکن ہو بھی سکتی ہے. تو میں آپ کو جو نئی صورتحال ہوگی اس کے مطابق میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لیفٹیننٹ جنرل سید عاصم منیر شاہ کی تقرری بطور آرمی چیف ملک کے لیے فائدہ مند ہوگی، کیونکہ ادارہ یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ سیاست میں مداخلت نہیں کرے گا. پچھلے 75 سال سے جو فوج کی سیاست میں مداخلت تھی اس سے انہوں نے کنارہ کشی حاصل کرنی ہے، اپنے ادارے کو سٹیبل کرنا ہے، ملک کے اندر جمہوریت کو فروغ دینا ہے، معاشی اور سیاسی استحکام کو لے کر آنا ہے. یہ چیلنجز ہیں اور اس کام کے لیے جو نئے آرمی چیف ہیں اس سے بہتر کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہو سکتا تھا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اگلے ویلاگ کے ساتھ میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا.